बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बना आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं सूरह मरियम पारा 16 क़ौला अलम में, और आज हम करेंगे सूरह मरियम का रुकू नंबर 4 जो कि आयत नंबर 51 से स्टार्ट हो रहा है आयत नंबर 65 तक, यानी 15 ही आयत हैं। मुख्तसर सा है हमारा आज का रुकू भी। सबसे पहले हम इन आयत का मुख्तसर खुलासा करेंगे और फिर इनका लफ्ज़ी तर्जुमा और अल्फाज की वजाहत, उसके बाद इन्हीं आयत की तदबीक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुर फिल किताबि मूसा। आयत नंबर 51 से फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा शुरू होता है। जजीरा नुमाए सीना के दाहिनी जानिब अरब है और दूसरी जानिब मिस्र है। दाहिनी जानिब के साहिल पर कबीला मदियन की बस्ती आबाद थी, जहां मिस्र से निकलकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुक़ीम हुए थे। मुश्रिकीन मक्का को मुतनब्बा करने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जिक्र से यहूद को ये बताना मकसूद था कि कुरान किस कदर कुशादा दिली से उनके मुक्तदाए अज़म को कमालात और महासन पेश करता है। उनको चाहिए कि वो अपने पैगंबर की पेशगोई के मुताबिक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शाख से नबी आखिर ज़मां की नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को खुले दिल से कबूल कर लें। आयत नंबर 52 में मिन जानिबित तूरिल अयमनी का मफहूम यह है कि मामला मशरकी जहत में पेश आया, न कि मगरिब में, जो मिस्र के मुकाबिल है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग की चमक महसूस की तो तूर की उस मुबारक और महमून जगह पर पहुंच गए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको पुकारा और हम कलामी का शर्फ बख्शा। इसी वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह भी कहते हैं। इसकी पूरी तफसील सूरह ताहा में आएगी इंशाअल्लाह ताला। आयत नंबर 54 में फरमाया कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की फजीलत हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पर जाहिर होती है क्योंकि उनको सिर्फ नबी बनाया था। यहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को रसूलन नबिय्या फरमाया गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अरबे इजाज के मोरे से आला और यानी उनके विरासत में सबसे आला और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद थे, जिनको इब्राहिमी शरीयत देकर मबऊस फरमाया गया था। उनका सादिकुल वाद होना मशहूर है। उनके वादों की सच्चाई का तज़किरा कई जगह कुरान मजीद में भी आया है और अहदीस में भी। उन्होंने दावत का आगाज घर से शुरू किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तिलाफ है। बाज़ उनको बनी इसराइल में से नबी करार देते हैं और बाज़ उनको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से भी कबल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद गुजरे हुए अंबिया में शुमार करते हैं। असल चीज़ ये है कि उनकी तारीफ में दूसरे अंबिया की तरह सिद्दीक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और यही वजह है कि उनको जो पहले पैगंबर गुजर चुके उनमें शुमार किया जाता है। जाहिर है कि उनको ज़िंदगी में बहुत से इम्तहानात से गुजरने के बाद ये मकाम हासिल हुआ होगा। और आयत नंबर 58 में आगे फिर जिक्र हो रहा है कि इसके बाद की आयत ये बता रही हैं कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने दावत इलाही अल्लाह की तरफ पुकारा और नेक अमली की दावत दी। इन सब पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनाम किया और इन सब को कामयाबियों के लिए चुन लिया। लेकिन इनके बाद ऐसे नाखल्फ लोग पैदा हुए जिन्होंने दीन की सच्चाई और हकीकत को फरामोश कर दिया और अपनी ख्वाहिशात के परस्तार हो गए। इन सब के नाम लेवा अलग अलग गुरोह बनाकर बदअमलियों में मुब्तला हो गए। सबका यही हाल है। हाँ, जो इन बदअमलियों से बाज आ जाएंगे और दावत हक के मुताबिक अमल करेंगे, उन पर हर तरह की कामरानियों की राहें खुल दी जाएंगी, जिस तरह पहले लोगों पर भी खुल चुकी हैं।
آیت نمبر 59 میں اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات کا ذکر ہے۔ اس میں نماز کا تذکرہ ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی امتوں کے لیے نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ آتا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو جوہر ایمان ہے، اور اگر مسلمان نے اس کی حقیقت فراموش کر دی تو اس نے سب کچھ ضائع کر دیا۔ خدا پرست اور غیر خدا پرست میں عملی امتیاز یہ ہے کہ پہلا صرف اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے اور اسی کو پکارتا رہتا ہے اور مسلسل مدد کا طلبگار رہتا ہے، اور دوسرا اس سے بے پرواہ اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا عبادت و دعا ایمان باللہ کی علامت ہے۔ تمام امتوں نے اسی عمل پر پورے دین کی عمارت اٹھائی ہے۔ جو ہی یہ عمل بگڑا تو پوری دینی زندگی کی عمارت کی بنیادیں ہل گئیں۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ دن میں 5 وقت انسان کا رشتہ اللہ سے استوار اور مضبوط تر ہوتا رہتا ہے۔ ہر امت کے زوال اور انحطاط کا پہلا قدم نماز سے دوری ہے، یعنی نماز کیا کرتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب لے کر جاتی ہے۔ آیت نمبر 62 میں فرماتے ہیں جنت کی زندگی پاکیزگی اور سلامتی کی زندگی ہوگی، وہاں سلام کی صداؤں کے سوا اور کوئی صدا سننے میں نہیں آئے گی، وہاں کوئی بےہودہ اور گندی بات سننے میں نہیں آئے گی، وہاں کے رہنے والے جو ہیں وہ غیبت، بد کلامی اور فحش اور بری آوازیں سننے سے محروم رہیں گے، یعنی ان کو اس سے نجات مل جائے گی۔ ہر فرد سلیم الطبع ہوگا۔ جنت کی بے شمار نعمتوں میں سے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آیت نمبر 64 اور 65 میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ عرصہ کے لیے تشریف نہیں لائے، جس سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انقباض ہوا۔ کفار نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہو گیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ صورت بڑی دیر کے بعد نازل ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سخت اضطراب انگیز حالت سے گزر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی شدت سے وحی کا انتظار رہتا تھا تاکہ رہنمائی ملے اور تسلی کا سامان بھی ہو۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ پہلے وہ فرمان جو موقع کے لحاظ سے ضروری تھا سناتے ہیں، پھر اللہ کے ارشاد سے یہ چند کلمات اپنی طرف سے فرماتے ہیں جس میں دیر سے آنے کی معذرت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرف تسلی بھی اور صبر و ضبط کی تلقین بھی۔ فرمایا اللہ کی بندگی کے راستے پر مضبوطی سے چلو، اس راہ میں جو مشکلات آئیں ان کا مقابلہ صبر و ضبط سے کرو، اگر کسی وقت دیر ہو جائے تو اس پر گھبراؤ نہیں، ہر حال میں اللہ کی مشیت پر راضی رہو۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو تھی مرہم رکھی اور آپ کو ثابت قدمی کی طرف لے کر آئے۔ اس رکوع میں جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو محال سمجھتے تھے ان کے شبہات کا ازالہ بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا تعلیم الاسلام سے، تعلیم القرآن سے آج کا رکوع اور اس کا مختصر خلاصہ۔ اب تھوڑا سا احسن البیان سے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں تو سب سے پہلے ان کے بارے میں مخلصاً لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ مخلصاً مصطفیٰ اور مجتبیٰ، تینوں الفاظ کا مفہوم ایک ہی ہے، یعنی رسالت و پیغمبری کے لیے چنا ہوا، پسندیدہ شخص۔ رسول بمعنی مرسل ہے، بھیجا ہوا، اور نبی کے معنی اللہ کا پیغام لوگوں کو سنانے والا یا وحی الہی کی خبر دینے والا۔ تاہم مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے کہ اللہ جس بندے کو لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے چن لیتا ہے اور اسے اپنی وحی سے نوازتا ہے اسے رسول اور نبی کہا جاتا ہے۔ زمانے قدیم سے اہل علم میں ایک بحث یہ چلی آ رہی ہے کہ آیا ان دونوں میں فرق کیا ہے، یعنی نبی اور رسول میں فرق کیا ہے۔ فرق کرنے والے بالعموم کہتے ہیں کہ صاحب شریعت یا صاحب کتاب کو رسول اور نبی کہا جاتا ہے، اور جو پیغمبر اپنے سابقہ پیغمبر کی کتاب یا شریعت کے مطابق ہی لوگوں کو اللہ کا احکام جو ہے وہ پہنچاتا رہتا ہے وہ صرف نبی ہے، رسول نہیں ہے۔ تاہم قرآن کریم میں ان کا اطلاق ایک دوسرے پر بھی ہوا ہے اور بعض جگہ معطوفاً بھی آیا ہے۔ مثلاً سورہ حج میں کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی تھے، اور نوح علیہ السلام کے یا ان کے والد کے دادا تھے۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے کپڑے سیے،
رفت مکان سے کیا مراد ان کی ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا مفہوم رفع الی السماء سمجھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح انہیں بھی آسمان پر اٹھا لیا گیا، لیکن قرآن کے الفاظ جو ہیں اس مفہوم کے لیے صریح نہیں ہیں، اور کسی صحیح حدیث سے بھی یہ بیان واضح نہیں ہے۔ البتہ اسرائیلی روایات میں ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر ملتا ہے، جس مفہوم کے اس بات کے لیے کافی نہیں۔ اس لیے زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد مرتبت کی وہ بلندی ہے جو نبوت سے سرفراز کر کے انہیں عطا کی گئی تھی، واللہ اعلم۔ گویا کہ اللہ کی آیات کو سن کر دقت اور ربکا کی کیفیت طاری ہو جانا، یعنی آنسو جاری ہو جانا اور عظمت الہی کے آگے سجدہ ریز ہو جانا بندگان الہی کی خاص علامت ہے۔ سجدہ تلاوت کی مسنون دعا بھی یہاں پر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ سجدہ کی آیت آئی ہے تو یہاں پر دعا پڑھ لیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ۔ سجدہ وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ سنن ابی داؤد سے اور جامع ترمذی سے، سنن نسائی سے یہ حدیث شریف لکھی گئی ہے۔ بعض روایات میں اضافہ ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ انعام یافتہ بندگان الہی کا تذکرہ کرنے کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ان کے برعکس اللہ کے احکامات سے غفلت و اعراض کرنے والے ہیں۔ نماز کے ضائع کرنے سے مراد یا تو بالکل یا نماز کا ترک ہے جو کفر ہے، یا ان اوقات کو ضائع کرنا یعنی وقت پر نماز نہ پڑھنا، جب جی چاہا تب پڑھ لینا، نماز پڑھ لی یا بلا عذر اس کو دائماً ایک پڑھ لینا اور اکٹھی کر کے پڑھنا، یا کبھی 2 پڑھ لینا اور 3 چھوڑ دینا، کبھی 4 چھوڑ دینا، کبھی 5 نمازیں ہی چھوڑ دینا، یہ بھی تمام صورتیں نماز کو ضائع کرنے میں آتی ہیں، جس کا مرتکب سخت گناہ گار اور آیت میں بیان کردہ وعید کا سزاوار ہو سکتا ہے۔ غین کے معنی ہلاکت انجام بد کے ہیں یا جہنم کی ایک وادی ہے اس کا نام ہے، یعنی جو توبہ کر کے ترک صلاح اور اتباع شہوات سے باز آ جائے اور ایمان و عمل صالح کے تقاضوں کا اہتمام کر لے تو ایسے لوگ مذکورہ انجام بد سے محفوظ اور جنت کے مستحق ہوں گے۔ یعنی اللہ کی طرف سے ایک طرف ہمیں ڈرایا بھی جاتا ہے اور ساتھ ہی خوشخبری بھی دی جاتی ہے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ مأتیا، یعنی یہ ان کے ایمان اور یقین کی پختگی ہے کہ انہوں نے جنت کو دیکھا بھی نہیں، صرف اللہ کے غائبانہ وعدے پر ہی اس کے حصول کے لیے ایمان اور تقوی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ یعنی فرشتے بھی انہیں ہر طرف سے سلام کریں گے اور اہل جنت بھی آپس میں ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کریں گے۔ سبحان اللہ، یعنی سلام جو ہے وہ جنت کی دعاؤں میں سے ہے اور جنت کے اعمال میں سے ہے، تو دنیا میں بھی سلام کو عام کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کی شکلیں 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی۔ وہاں انہیں تھوک آئے گا، نہ ہی رینٹ اور نہ ہی بول و براز وغیرہ۔ ان کے برتن اور کنگیاں سونے کی ہوں گی۔ ان کی مجرموں یعنی عودانوں کا ایندھن عود یعنی خوشبودار لکڑی ہوگا۔ ان کا پسینہ کستوری کی طرح ہوگا۔ ہر جنتی کی 2 بیویاں ہوں گی۔ ان کی پنڈلیوں کا گودا ان کے گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا، ان کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ ان میں باہم بغض اور اختلاف نہیں ہوگا۔ ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے، صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ اور جلدی ملاقات کی خواہش ظاہر فرمائی، جس پر یہ آیت اتری۔ صحیح بخاری نے اسے روایت کیا ہے، یعنی آخری آیت میں ہمارے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم لہ سمیہ، یہاں پہ ہمارے پاس جو ذکر آتا ہے آخری آیات مبارکہ میں، وہ یہی تلقین کی جا رہی ہے جنت کے کتنے خوبصورت مناظر پیش کر کے، اور پھر بتایا جا رہا ہے یعنی نہیں ہے جب اس کی کوئی مثل اور کوئی نہیں تو پھر عبادت بھی کسی اور کی جائز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تمام نعمتیں کس وجہ سے بتاتے ہیں کہ وہاں پہ یہ سب کچھ عطا کیا جائے گا تو پھر کیوں نہ اسی رب کی عبادت کر دی جائے، اور اسی رب کی رات دن جو ہے ذکر اذکار، وہاں پہ بھی دیکھیں جنت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دلوں کی تسبیحات جو ہے اس کا ذکر ہے،
تو کوشش یہی کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس دنیا میں بھی ہماری زبانیں جو ہیں وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہر ٹائم تر رہیں، اور لوگوں کے یعنی کوئی ایسا ذکر جو ہماری زبانوں کو آلودہ کرتا ہے اس سے اپنی زبانوں کو محفوظ رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ جی، یہ تھی ہماری مختصر تفسیر، اور آپ ان الفاظ کا ترجمہ سن لیجیے، لفظی ترجمہ ان آیات کا۔ رکوع نمبر 4، آیت نمبر 51 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اذکر، آپ ذکر کیجئے، فعل امر کا صیغہ ہے واحد مذکر کا، فی الکتابی، کتاب میں، موسیٰ علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی کون سی کتاب تھی؟ تورات۔ انہو، بے شک وہ، کانا تھا، مخلصاً برگزیدہ، چنا ہوا، مخلص خالص جسے کہتے ہیں، وکانا اور تھا وہ، رسولاً مرسل بھیجا ہوا، نبی یا پیغمبر، نبی تھے، یعنی وہ رسول بھی تھے اور نبی بنا کر بھی بھیجے گئے تھے جس کو کتاب اور نبوت دونوں دی گئی تھی۔ اور نادئی، نہ پکارا، نادئی پکارا، نہ ہم نے، ہو اس کو، من جانبی، طور کی جانب سے، الطوری، طور کی جانب سے یعنی طور کے کنارے سے، الایمنی، داہنی طرف سے، دایاں یا داہنی جانب، یمنن سے ہے دایاں ہونا یا دائیں طرف سے آنا، یہ بھی صفت مشبہ ہے۔ وقربنا، اور نزدیک بلایا، نہ ہم نے، ہو اس کو، نجین، نجیہ بھی کہتے ہیں چپکے چپکے مشورہ کرنے والا، سرگوشیاں کرنے والا، ہمراز جس سے راز کی بات کی جائے، سرگوشی کی جائے، یعنی سرگوشی کا عمل جس کے ساتھ کیا جاتا ہے اسے نجیہ کہتے ہیں، چپکے سے باتیں کرنے والا۔ باب نون سے ہے نجا ینجو، نجون سے و نجوا سے، صیغہ ہے صفت کا، ٹھیک ہے۔ اور وہبنا، اور عطا کیا ہم نے، ہب عطا کیا، نہ ہم نے، فعل ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے، قربنا بھی اور وہبنا بھی، لہو اس کو، من رحمتنا اپنی رحمت کے ساتھ، اخواہ اس کا بھائی، ہارون، ہارون علیہ السلام، نبیًا پیغمبر، نبی، اور اذکر، آپ ذکر کریں، فی الکتابی کتاب میں، اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تو بچپن سے 4 کتابوں کا ہی ذکر کیا گیا ہے کہ 4 کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، ٹھیک ہے، اور اسی طرح 4 ہی نبیوں کے نام بتائے جاتے ہیں، لیکن ہمیں صحف ابراہیم و موسیٰ، اور یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کی کتاب کا بھی ذکر آ گیا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے عطا کیے گئے تھے، کتابت دی گئی تھی، اور یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر آ گیا، تو کتابیں یعنی کہ 6 کا ذکر قرآن مجید میں آ رہا ہے۔ انہو، بے شک وہ، کانا تھے وہ، صادق، صادق، سچا، فاعل کے وزن پر ہے، اسم فاعل کا واحد مذکر کا صیغہ ہے، الوعدی، وعدے کا، وکانا اور تھا وہ، رسولاً بھیجا ہوا، مرسل، نبی یا نبی، وکانا اور تھا وہ، یأمر وہ حکم دیتا، اہلہ اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ نماز کا، والزکاۃ اور زکوٰۃ کا۔ دیکھیں نماز اور زکوٰۃ کہاں سے چلتا آیا، پہلے انبیاء کرام سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، یہ صرف ہماری امت کے لیے نماز اور زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے بلکہ شروع سے چلتا آیا ہے۔ کس لیے؟ نماز انسان کا جسم پاک کرتی ہے، اس کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ بھی انسان کی روحانی اور نفس کی پاکیزگی کے لیے ہے، انسان کے مال کو پاک کرنے کے لیے ہے۔ جب انسان مال میں سے زکوٰۃ نکال دیتا تو ایسا ہی ہے جیسے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں نماز پڑھنے سے، اسی طرح مال میں سے جب زکوٰۃ دے دی جاتی ہے تو مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو دونوں چیزوں کی پاکیزگی کا اسلام نے خیال رکھا۔ وکانا اور تھا وہ، عند پاس، ربہ اپنے رب کے، مرضیہ پسندیدہ، راضی ہوا ہوا، پسندیدہ کیا ہوا یا خوش کیا ہوا،
रिदवानुन से है इसम मफूल का वाहिद मुज़क्कर का सीगा व और उज़कुर आप याद कीजिए, आप जिक्र करें फिल किताबी किताब में इदरीस अलैहिस्सलाम का इन्नहु बेशक वो काना थे वो सिद्दीक़न सिद्दीक सच्चा नबी या नबी व और रफ़ाना उठा लिया हमने उसे उसको रफ़ाना बमाना अभी मैंने आपको बताया है कि इससे माना लोग जो है इसराइली किताबों में लेते हैं रफ़ाना के उठा लिया था उनको अल्लाह ताला ने, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया था, जबकि यहाँ पे माना जो है वो बुलंद करने के हैं कि बुलंद किया हमने उसे मकानन अलिया एक बुलंद मकाम पर, यानी उनको बुलंद रुतबा कर लिया था। उलाइका ये वो लोग हैं अल्लज़ीना जो अनअमा इनाम किया अल्लाह ताला ने अलैहिम उन पर मिनन नबिय्यीना पैगंबरों में से अंबिया कराम में से मिन ज़ुर्रिय्यति आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से व मिम्मन और इनमें से जिन्हें हमलना सवार किया हमने, बाब दौद से है हमलुन इसका मादा है माजी जमा मुतकल्लिम का सीगा है मा साथ नूह अलैहिस्सलाम के व मिन और से ज़ुर्रियती इब्राहीम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से व इसराईला और याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से व मिम्मन और उनमें से जिन्हें हदैना हिदायत दी हमने वजतबैना और चुन लिया हमने, इजतबैना हमने पसंद कर लिया, इजतिबाउन से है माजी जमा मुतकल्लिम का सीगा है ये। जब तुतला पढ़ी जाती है तिलावत की जाती है अलैहिम उन पर यानी उनके सामने आयातु आयात अर्रहमानी रहमान की खर्रू वो गिर पड़ते हैं, वो गिर पड़े बाब दौद से है खर्रुन से है माजी जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है और मादा इसका खर्रुन है खारा सुज्जदन सजदा करते हुए व बुकिया और रोते हुए। ये देखें ये औलादे इस्माइल इब्राहीम और औलाद याकूब की अलामात के उनमें से जिन जिन पर अल्लाह ताला की रहमत होती है तो जब उनके सामने कुरान मजीद की आयत पढ़ी जाती हैं उनकी हालत ऐसी होती है, एक तो वो सजदों में गिर जाते हैं और दूसरा उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। और हम कुरान मजीद की तिलावत सुनते हैं, हमारे दिलों पे क्या असर होता है, हम आवाज़ भी हल्की कर देते हैं कि आहिस्ता कर दो, तिलावत की आवाज़ आहिस्ता कर दो। कुरान पढ़ा जा रहा हो तो इस फस्तमीउल कुरान हुक्म है कि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो तुम क्या करो, गौर से सुनो, कान लगा कर सुनो कुरान को, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए बशारतें भी हैं और तुम्हारे लिए डरावे भी हैं। बशारतें किस चीज़ की हैं, जन्नत में दाखिल होने के लिए खुशखबरियाँ और रास्ते दिखाए जा रहे हैं, हिदायत दी जा रही हैं। और डरावे किस चीज़ के, जहन्नुम में दाखिल होने के, जहन्नुम से पनाह मांगने के, जहन्नुम के जो आसार होंगे और उसमें रहन सहन होगा उससे, और फिर उससे निजात के जरिए बताए जा रहे हैं। इसलिए गौर फिक्र करके हमें सुनना चाहिए कुरान को। फ़ख़लफ़ा फिर जानशी हुए, खलफ़ा फिल माज़ी का वाहिद मुज़क्कर का सीगा है हमारे पास गायब का, मिन बादिहिम उनके बाद खल्फुन चंद नाखल्फ अदाऊ ज़ाया कर दी जिन्होंने अस्सलाता अदाऊ वो खो बैठे या उन्होंने ज़ाया कर दिया, इदाअतुन से है माजी जमा मुज़क्कर गायब का सीगा अस्सलाता नमाज, वत्तबऊ और पैरवी की उन्होंने, इत्तबऊ उन्होंने पैरवी की, माजी का सीगा है यही हमारे पास जमा मुज़क्कर गायब का अशहवाती ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी की उन्होंने, फसौफा पसंद करीब यलकौना उन्हें मिलेगा या उन्हें मिलेगी गय्यन गुमराही, गई कहते हैं बदराही को यानी बेराह रवी को, जब वो ऐसे लोग जो ख्वाहिशात के पीछे चल पड़ते हैं और दुनिया में गर्क हो जाते हैं तो फिर वो किस चीज़ का शिकार हो जाते हैं, गुमराही में। इल्ला मगर मन जो शख्स ताबा वो तोबा करे, ताबा यतूबु से है फिल माजी का वाहिद मुज़क्कर का गायब का सीगा, जो तोबा करे, व आमना ये ताबा जो है ये हाजिर का नहीं है ता, बल्कि ये तौबुन से है, ठीक है, ये इसका अपना हरफ है तौबुन, ता वाव बा ताबा से कन्वर्ट हुआ है, ये बीच में तालील कर दी गई है, वाव को अलिफ से बदल दिया गया, ताबा यतूबु से है। व आमना और वो ईमान लाया,
یہ بھی فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. وعملا یہ بھی واحد مذکر کا فعل ماضی کا صیغہ. اور عمل کیا صالحا نیک. فاولئک بس یہی لوگ یدخلون 3 شرطیں بتائی گئی ہیں. ٹھیک ہے خواہشات نفسانی میں پڑ گیا لیکن جس نے توبہ کر لی اور وہ ایمان لے آیا اور ایمان لانے کے بعد اس نے نیک عمل اختیار کر لیے. فاولئک بس یہی لوگ یدخلون وہ داخل ہوں گے. الجنت یدخلون فعل مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. الجنت جنت میں بہشت میں. ولا یظلمون اور ان کا نقصان نہیں کیا جائے گا. لا یظلمون لائے نفی داخل ہے فعل مضارع پر. ازلم یظلم پر مجہول کے اوپر. ٹھیک ہے لا یظلمون نہیں ان کا نقصان کیا جائے گا. شیئن ذرا بھی یا کچھ بھی. جناتی باغات. عدنی ہمیشگی کے. التی وہ جو وعدہ کیا فعل ماضی کا واحد مذکر کا غائب کا صیغہ ہے. الرحمن فاعل سامنے موجود ہے اس کا. الرحمن رحمان نے عبادہ اپنے بندوں سے بالغیبی. عبد کی جمع ہے عباد. بالغیبی غیبانہ. انہو بے شک وہ کانا ہے وہ. وعدہ اس کا وعدہ. مأتیہ ضرور آنے والا یعنی طے شدہ ضرور آ کر رہے گا. اتیان سے ہے اسم مفعول بمعنی اسم فاعل کے. ٹھیک ہے آگے ہمارے پاس آیت نمبر 62 ہے. لا یسمعون نہیں وہ سنیں گے. فعل مضارع کے اوپر لائے نفی داخل ہوا ہے جمع مذکر غائب کے صیغے پر. فیہا اس میں لغون کوئی بیہودہ بات. الا مگر سلاما سوائے سلام کے. ولہم اور ان کے لیے رزقہم ان کا رزق. فیہا اس میں بکرتن صبح و عشین اور شام کو. صبح و شام وہ رزق عطا کیے جائیں گے. تل کا یہ الجنت جنت ہے. التی وہ جس کا نورث وارث بنائیں گے ہم. من عبادنا اپنے بندوں میں سے. من کانا وہ جو ہوگا. شرط کیا رکھی گئی ہے ذرا غور سے سنیے گا کہ یہ جنت اور یہ سب کچھ عطا کیا جائے گا کس کو. من کان تقیا وہ شخص جو پرہیزگار ہو گیا جس نے تقوی اختیار کر لیا. وما نتنزل اور نہیں اترتے ہم. نتنزل ہم اترتے جمع متکلم کا صیغہ ہے. تنزل سے مضارع کا جمع متکلم ہے. الا مگر بامری حکم سے. ربک آپ کے پروردگار کے. لہو اسی کا ہے. ما بینا جو درمیان میں ہے یا جو آگے ہے. ایدینا ہمارے ہاتھوں کے. وما خلفنا اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے. وما بینا اور جو ذالکا ان کے درمیان ہے. وما اور نہیں کانا ہے. ربک آپ کا پروردگار آپ کا رب. نسیہ بھولنے والا. نسیہ چھوڑنے والا یا بھولنے والا. نسیان سے ہے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے. رب پروردگار ہے. السماواتی آسمانوں کا. والارضی اور زمین کا. وما اور جو بینہما جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. پھر اعبد اسی کی عبادت کرو. فعل امر کا واحد مذکر کا صیغہ ہے. ہو اس کی. اور استبر اور ثابت قدم رہیے. استبر تو قائم رہے یہ بھی فعل امر کا واحد مذکر کا صیغہ ہے. تو قائم رہے یا سہتا رہے. تو صبر کر. استبارن سے ہے صبر کرنے کے ساتھ ہے. صبر کے ساتھ قائم رہنا. امر واحد حاضر کا مذکر کا صیغہ. لی عبادتی ہی اس کی عبادت پر ثابت قدمی رکھنی چاہیے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت پر یہ حکم دیا جا رہا ہے. حل کیا. تعلم آپ جانتے ہیں. لہو اس کو یا اس کا. سمیعن کوئی ہم نام. سمعن سے ہے کوئی سماعت یعنی رکھنے والا یا سننے والا یا اس کا کوئی ہم نام. ایسا کوئی ہے جو اور ہو رب العالمین کے علاوہ. آپ کے رب کے علاوہ جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے آسمان و زمین اور اس کے درمیان بھی. تو پھر حکم کیا دیا جا رہا ہے ان آیات مبارکہ میں کہ اللہ کی ہی عبادت کرو اور صبر کے ساتھ اس کی عبادت پر جمے رہو. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور انہی لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ سبحانہ تعالی جنت میں داخل کریں گے اور جن کے لیے یہ تمام نعمتیں ہیں. اور ان کی پہچان کیا بتائی گئی ہے. یہ پہچان اگر ہمارے اندر آ گئی تو پھر سمجھ آئیے کہ ہم بھی ان ورثہ میں شامل ہو جائیں گے جو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی
کیونکہ تقویٰ کی علامت ہے کہ جب آپ کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو آپ کے کان الرٹ ہو جائیں، دنیا کے تمام معاملات سے آپ کا دل ہٹ جائے، آپ کا دماغ ہٹ جائے، آپ کی آنکھیں چھوڑ دیں دنیا کی تمام چیزوں کو، صرف قرآن کی طرف آپ کی توجہ مرکوز ہو جائے، تو آپ سمجھ لیں کہ جب میرے دل پر قرآن کی آیات اثر کرنی شروع ہو گئی ہیں، میرے زبان جب کلام پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، میں اس کو سمجھ کے پڑھتی ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ میں بھی عباد الرحمن میں شامل ہو گئی ہوں، نہیں تو پھر میں اس کیٹیگری سے ابھی تک باہر ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم پورے فہم کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ اس قرآن مجید کو پڑھیں اور ہم بھی عباد الرحمن میں شامل ہو جائیں، آمین یا ربنا آمین۔ چلیں جی ان آیات کی تطبیق سن لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ وَاذْكُرْ میں دال پہ نرمی کریں گے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، را کو پر پڑھیں گے، اور موسیٰ میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، انہو دونوں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے، رکنا ہے، 2 حرکتوں برابر، غنّ واجبہ ہے انہ میں، اور ہو میں مد صلہ صغریٰ ہے۔ آگے مخ میں خو کو پر پڑھنا ہے، میم باریک رہے گا، ٹھیک ہے، مخ نہیں کہنا، منہ بھر کے میم کو نہیں پڑھنا ہے، مخ، خو آگے جا کے پر ہو جائے گا، اور صو میں ہمارا یہاں پہ ہم نے صاد کو پر پڑھنا ہے اور ادغام غنہ کر دینا ہے، مخلصا وکانا، مخلصا وکانا، رسولا میں بھی رو پر ہوگا، آگے لن نبی یا میں ادغام غنہ کریں گے، اور یا پہ وہی نبر کے ساتھ یعنی تھوڑا تشدید ادا کر کے رسولا نبیا، رسولا نبیا، وقفے ابدال کر دیں گے۔ اور کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر یعنی مرسل تھے۔ آیت نمبر 52 دیکھ لیجئے، وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ نادینا دونوں جگہوں پہ الف مدہ، نا اور نا میں، دئی میں آپ نے دے نہیں کہنا، دئی یا لین ادا کرنی ہو خوبصورت کر کے، مل جانبی میں اخفا کی کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور بالطوری خوا کو پر پڑھنا ہے، مل جانب الطوری رل ایمنی، را باریک ہے، آگے ایمنی میں یا لین ہے، وقرب قاف بھی پر ہے، را بھی پر ہے، را کے اوپر تشدید کرتے ہوئے آگے با پر آپ نے قلقلہ کرنا ہے، قربنا نہیں کہنا، قربناہ، ٹھیک ہے، وقربناہ، نجیہ میں آپ نے وہی یا کے اوپر نبر کرنا ہے، اور ہم نے ان کو طور کی داہنی جانب پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ دو واو اکٹھے آ رہے ہیں، ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے فتحہ ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے، ہونٹوں کو گول کر کے پیش کی طرف نہیں لے جانا، ساؤنڈ آپ نے واو زبر ہوا ایسے آپ نے ہونٹ گول کرتے ہوئے کھول دینے ہیں، اوپر فتحہ ہے اس لیے، وَوَهَبْ ہا میں حب نہیں کہنا، ہا موٹی رکھنی ہے، آواز عکس حلق سے نکالنی ہے، سینے کی جانب سے، با پہ قلقلہ کرنا ہے، لہو میں مد صلہ صغریٰ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، میر رحمتی میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام بلا غنہ کرنا ہے، اور رو کو آپ نے پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، روح میں ہا کی آواز وسط حلق سے نکلے گی، نا پہ مد منفصل جائز کرنی ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، اخواہ، خواہ یہاں پہ آپ نے خواہ کو الف کو پر کر دینا ہے، ہارون دونوں ہا یہاں پہ عکس حلق سے نکلیں گے، سینے کی جانب سے موٹی آواز کے ساتھ، اخواہ ہارون نبیّا، اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیے۔ کہتے ہیں دنیا میں اتنے بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا کیے، کتنے ہی جوڑے بھائی بہن ہیں، لیکن یہ واحد بھائی کا جوڑا ایسا تھا، امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ان جیسا بھائی دنیا میں نہیں دیکھا۔ دنیا میں تو بھائی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے مالی معاملات یا معاشی معاملات میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، فائنینشلی یا فزیکلی ان کی ہیلپ کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، لیکن ایسی محبت دنیا میں بے مثال
کہ نبوت مانگ لی اپنے بھائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ یا اللہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی نبی بنا. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بھی اپنے بہن بھائیوں کے لیے اسی طرح کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کے لیے بھلائی مانگنے کی بہترین بھلائی مانگنے والا بنا دے. ہماری زبانوں کو بھی آمین. اچھا جی آیت نمبر 54 دیکھ لیجئے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اسماعیل معیل ٹھیک ہے 2 کاؤنٹ کرنا ہے اور آگے وہی تطبیق ہے ساری نحو میں. صادق الوعدی صا کو بھی پر پڑھنا ہے لف پر ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی اور قوف بھی پر ہو جائے گا. صادی صادے نہیں ہے صادق قل قوف پر ہوگا لام باریک رہے گا. قل وعدی یہ آپ نے سٹاپ کرنا ہے آئین کی آواز کو وعا نہیں کہنا. صادق الوعدی ٹھیک ہے ایسے لام کے اوپر بھی سٹاپ آئے گا عین کے اوپر بھی سٹاپ آئے گا. وکانا رسولن راپور ہوگا آگے. لن نبیہ میں ادغام علغنہ کریں گے. اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کرو وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے. آگے آیت نمبر 55 دیکھ لیجئے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. یأمرو میں یا پہ جھٹکا دینا ہے رو پہ میم پہ دونوں پہ ضمہ ہے ہونٹوں کو گول کیجئے. یأمرو نہیں پڑھنا یأمرو رو کو مفخم کر دینا ہے پر پڑھنا ہے. اہلہو میں ہائے صلہ صغرا ہے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. بالصلاتی یہاں پہ آپ نے صاد پر پڑھنا ہے لام باریک رکھنا ہے. بالصلاتی بالصلاتی والزکاتی زائی کے اوپر سیٹی کی آواز بھی آئے گی ذرا موٹا نکلے گا. والزکاتی اسی طرح سے آگے عیندا میں اخفا کی کرنا ہے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. ربی میں روپر ہے ہی میں مد صلہ صغرا کرنی ہے اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے. مردیہ رو بھی مفخم ہے ضاد بھی پر پڑھنا ہے مفخم ہے یہاں پہ. مردیہ یہاں پہ دونوں پر پڑھے جائیں گے. اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے. دیکھیں جو اپنے گھر والوں کو صرف ماں پہ یہی ڈیوٹی نہیں ہے یا باپ پہ کہ خود نماز پڑھیں یا کوئی بھی ہے ہمارے اہل و عیال میں اور ہم صرف اپنی فکر کریں اپنے نماز کا ٹائم آیا تو ہم یہی سوچیں کہ دوسروں کو کیا کہنا انہوں نے کون سی پڑھ لینی ہے یا بار بار کہے کہ ہم تھک گئے ہیں کہ نہیں پڑھتے. یہ ساری باتیں ہٹا کے ہم نے صرف اس سنت پہ عمل کرنا ہے کہ اپنے گھر والوں کو تلقین کرتے رہنا ہے اور ہم نے اس سنت پر نیت کرنی ہے کہ اس انبیاء کرام کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. ہم اپنے اوپر یہ ڈیوٹی نہ نافذ کریں کہ ہم ان کے اوپر داروغہ لگے ہیں کیوں اب ہم تو 5 وقت نمازی ہو گئے ہیں اور ہم قرآن و سنت پر عمل کرنے لگ پڑے ہیں تو اب ہم ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اور اس طریقے سے لے کر آئیں. نہیں ہم نے صرف یہ سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنا ایک حق ادا کر دینا ہے. باقی ہر ایک کا اپنا عمل ہے جو جس طرح عمل کرے گا وہ اس کو پا لے گا. عمل کی توفیق تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. جو رغبت کر لے گا فوراً ہی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کو عمل کی توفیق بھی مل جائے گی وہ پا لے گا اس کو. ٹھیک ہے آگے پھر حضرت ادریس کا ذکر آتا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ادریس میں دال کے پر قلقلہ کرنا ہے اور را یہاں پہ باریک ہو جائے گی. ادریس نہیں کہنا ٹھیک ہے. ادریس انہو میں وہی دونوں پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں اور صدیقن میں صاد کو آپ نے پر پڑھنا ہے دال کے اوپر تشدید بھی ادا کرنی ہے اور یا مدہ کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے کھینچ کر پڑھنا ہے. قن نبیہ میں ادغام مع الغنہ کریں گے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لقب دیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صدیق کا لیکن یہاں پہ حضرت ادریس کے بارے میں بھی آ رہا ہے اور اسی طرح ابو بکر صدیق کو بھی لقب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمایا تو یہاں پہ ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی صدیق کا لقب آ رہا ہے. اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو وہ بھی نہایت سچے نبی تھے. آیت نمبر 57 دیکھ لیجئے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. ورفعنا میں راپور پڑھیں گے فا
یہ عین سٹاپ ہو جائے گا وسط حلق میں، فع نہیں کہنا، ٹھیک ہے، فعناہ بھی نہیں کہنا، فعناہ ورفعناہ، مکانا علیہ میں اظہار ہلکی کرنا ہے، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا، بلند مرتبہ کر لیا تھا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یا کے اوپر آپ نے کسرہ ہے، کسرہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور یا کے اوپر جینا کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، من النبیین من ذریت آدم، من ذریت آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریت ابراہیم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔ اولئک میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے، اور انعم اللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، علیہم میں عین وسط حلق سے نکلے گا، لئی میں یا لین ادا کرنی، ہم میں دو میم جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، ادغام شفوی کریں گے۔ آگے من النبیین میں نون کا ہونے واجبہ کر لیں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے ان تمام قاعدوں کے اوپر۔ آگے من ذریت میں اخفا حقیقی ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور را یہاں پہ ہماری باریک ہو جائے گی، ذریتی ریتی، یا کے اوپر تشدید ادا کریں گے۔ آگے وممن میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی ہے، حملنا نہیں ہے، حملنا الف مد ادا کرنا ہے، نوح و حا وسط حلق سے باریک ادا کرتے ہوئے ادغام مع الغنہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور ومن ذریتی میں بھی نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی ادا کرنا ہے۔ آگے ابراہیم با پہ قلقلہ کرنا ہے، اور را اور ہی دونوں پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ اسرائیل میں مد متصل واجب ہے، ایک ہی کلمہ میں الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، 5 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ وممن میں بھی میم کے اوپر غنہ واجبہ کریں گے، اور پھر نون کو آپ نے لمبا نہیں کرنا، نون کو جلدی پڑھنا ہے، اظہار حلقی کرنا ہے، وممن ہدینا وجتبینا، جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے، اور آگے یا لین ادا کرتے ہوئے الف مدہ دونوں جگہوں پہ انڈر لائن کر لیجئے، آپ نے اس کو نون جمع مؤنث نہیں بنانا، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا نہیں کہنا، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا اِذَا تُتْلَا میں تا پہ حمز کرنا ہے، تا ساکن ہے، تتلا نہیں کہنا، تتلا الف مدہ کی طرح فتح قائمہ ادا کرنی ہے۔ آگے علیہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی، اور آیتر نہیں ہے، آیات الرحمانی، ٹھیک ہے، دونوں فتح قائمہ ہے، انڈر لائن کر لیجئے اس کو بھی، آیات الرحمانی، یہاں پہ تشدید ادا کرنی ہے۔ آگے ہمارے پاس خرو، خوا بھی پر ہے، اور را بھی یہاں پہ مفخم ہوگی، را کو بھی پر پڑھنا ہے، سجدن، یہاں پہ ہم نے جیم کے اوپر تشدید ادا کرنی ہے، اور واو کے اوپر ہم نے تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو ادغام مع الغنہ کریں گے۔ آیت یہاں پہ ہماری سجدے کی چونکہ آ گئی ہے، تو یہ دعا ہے جو کہ حدیث مبارکہ میں آئی ہے سجدے کی، سجدے کا پہلے بھی آپ کو طریقہ وضاحت کر چکی ہوں کہ اس وقت آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور بحالت وضو ہیں، اور قرآن مجید کے پڑھتے وقت آپ اس آیت کے وقت قبلہ رخ ہیں، تو جہاں پر ہیں آپ اسی وقت سجدہ میں جتنا جا سکیں جھک کر سجدہ ادا کر سکتے ہیں، آپ جائے نماز بچھا کر بھی سجدہ بات کی بغیر اگر آپ ادا کریں گے تو آپ نے صرف یہ دعا پڑھنی ہے، سجدہ وجہیہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، ٹھیک ہے، یہ دعا بس آپ نے پڑھ لینی ہے، اور پھر آپ نے سجدہ ادا کر دینا ہے۔ ہاں اس وقت اگر آپ نہیں ادا کر سکے، ابھی جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، کلاس لے رہے ہیں، اور آپ سجدہ نہیں ادا کر پائے، یا آپ بعد میں وضو کی حالت میں نہیں ہیں، جیسے آپ غسل یا ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے سجدے کی آیت آ گئی ہے، تو پھر دوسرے اوقات میں آپ جیسے نماز کا سجدہ لگاتے ہیں، صرف آپ نے بس نیت کی اور سجدہ ادا کر دیا، ٹھیک ہے، 2 دفعہ آپ زمین پر اپنا ماتھا ٹیکیں گے۔
سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیے آیت نمبر 59. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ. اچھا اس کا ترجمہ سن لیجیے پہلے آیت کا. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا. جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے تھے اور روتے رہتے تھے. آیت نمبر 59 دیکھ لیجیے. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. خَلَفَ خا کو پر پڑھیں گے، لام فا آگے باریک ہو جائیں گے، اور من بعدہم میں نون ساکن کا قاعدہ انقلاب کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. آگے ہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی، یہاں پہ لمبا نہیں کرنا. فون میں بھی خا پر ہے، فون پہ اظہار ہلکی کرنا ہے. اضاعوا الصلاۃ، یہاں پہ آپ نے اس لفظ کو انڈرلائن کیجئے. ضاد کو پر پڑھنا ہے، آگے الف ساتھ پر ہو جائے گا. اضاع عین جو ہے وہ وسط حلق سے نکلے گا، اور ساتھ ہی آپ نے صاد کی تشدید ادا کرتے ہوئے اس کو آپ نے پر پڑھنا ہے، لیکن آپ نے صلوتا نہیں کہنا. ٹھیک ہے. اضاعوا الصلاۃ، لام باریک ہو جائے گا، تا بھی باریک ہو جائے گا، پیچھے آپ نے حمزہ بھی باریک ہی رکھنا ہے، اور نہیں کہنا. حمزہ زبر اضاعوا الصلاۃ صلاۃ واتبعوا الشہوات میں بھی تا کے اوپر تشدید ادا کرنی ہے، اور واتبعوا اش نہیں. ٹھیک ہے. عین کو وسط حلق سے پراپر اس کی آواز سے نکالنا ہے، آگے شین کے اوپر تشدید ادا کرتے ہوئے شہواتی. واتبعوا الشہوات واتبعوا الشہوات اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. فسوف میں واولین ادا کریں گے. یلقون لام باریک ہے، قوف کو آپ نے پر کرنا ہے، واولین آگے ہونٹوں کو ناتمام گول کرتے ہوئے ادا کیجیے. یلقون غیا میں بھی غین کو پر پڑھیں گے، یا کو آپ نے موٹا نہیں کرنا، غیو نہیں کہنا. ٹھیک ہے. غیا غیا غین کی آواز پر رہے گی، آگے یا باریک ہو جائے گا. غیا. پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا، اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی. آیت نمبر 60 دیکھ لیجئے. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. الا میں الف مدہ، میں اخفا حقیقی کریں گے. تابا آگے وآمن، توبہ نہیں کہنا، اس کو تابا باریک رکھنا ہے. اسی طرح سے آگے وآملا نہیں ہے، اس کو بھی انڈر لائن کریں. بہت ساری بہنوں کو میں اکثر سنتی ہوں وآملا پڑھتی ہیں، وآمل الصالحات پڑھ جاتی ہیں، جبکہ کیا ہے وعملا عمیلا. اسی طرح وعمل الصالحات ہوتا ہے. اس کو انڈر لائن کیجیے، اس لفظ کے ساتھ پریکٹس کیجیے گا. صالحان میں صاد کو پر پڑھیں گے، الف ساتھ پر ہو جائے گا. حن میں اخفا حقیقی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. فاولائک میں 5 کاؤنٹ کرنا ہے، مد متصل واجب. یدخلون میں دال پہ قلقلہ کریں گے اور خا کو پر پڑھیں گے. آگے جنت میں غنہ واجبہ کریں گے. ولا یظلمون میں ولا نہیں کہنا، اس کو بھی انڈر لائن کیجیے. ولا پڑھ جاتے ہیں آپ تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے. یہ ہے لا یظلمون، نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے. دعا کو پر پڑھنا ہے بغیر سٹی کی آواز کے. شیعہ میں وقف ابدال کر دیں گے. جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا. آیت نمبر 61 دیکھ لیجئے. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتیا.
जन्नतिन नहीं है, जन्नाती है, ठीक है। जन्नाती गुन्ने वाजिबा करके ऊपर फतहा कायमा के लिए मुंह खोलिए, 2 काउंट करना है। आदनी में दाल पे कलकला करना है और यहाँ पे हमारे पास इज्तिमाउ साकिनैन कायदा आ रहा है। आदनिन और अल्लती, यानी पहला निन नून साकिन आ रहा है तनवीन का साकिन, और दूसरा अल्लती में हमजा साकिन आ रहा है तो लाम साकिन, ठीक है, जो लाम तारीफ है। इन दोनों को मिलाने के लिए कायदा हम क्या कर रहे हैं, इज्तिमाउ साकिनैन। अदनिनिल्लती, अदनिनिल्लती, अगर आपने वक्फ किया तो फिर आप पढ़ेंगे जन्नाती अदन। अगर आप दोनों को मिला के पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर जन्नाती अदनिनिल्लती। इसी तरह से वआदा नहीं है, वआदा। अर्रहमान में रहमान का रापुर पढ़ा जाएगा। इबादहू में मदे सिला सुगरा है, 2 काउंट करना है। और बिल गयबी नहीं कहना, बिल लाम को स्टॉप कीजिए। बिलगैब, गैब पे बापे कलकला हो जाएगा और आगे वही इन्नहू पे गुन्ने वाजिबा और मदे सिला सुगरा। वअदूहू, दूहू में होंठों को गोल कर लीजिए, जमा है और उल्टा पेश है, जमा मकलूबा भी है। हु के ऊपर मदे सिला सुगरा होगी, 2 काउंट करना है। मतिया में हमजा के ऊपर जज़म है तो यहाँ पे हम झटका देंगे थोड़ा सा, इसको हल्की सी हरकत के साथ पढ़ेंगे। यानी बहिश्त जावेदानी में जिसका रहमान ने अपने बंदों से वादा किया है और जो उनकी आंखों से पोशीदा है, बेशक उसका वादा नेकुकारों के सामने आने वाला है। आयत नंबर 62 देख लीजिए। ला यस्मऊन फीहा लग़वन इल्ला सलामा वलहुम रिज़्क़ुहुम फीहा बुक्रतन व अशिय्या। ला यस्मऊना है, लाम को अंडरलाइन कर दीजिए, ला यस्मऊना नहीं पढ़ना, अलिफ मद अदा करना है। और लग़वन में गैन को आपने पुर पढ़ना है, लग़ु नहीं कहना, कलकला नहीं करना, लग़ ये ऐसे स्टॉप करनी है आवाज। लग़वन इजहार हल्की करना है। इल्ला सलामा, दोनों जगहों पे सला में भी और ला में भी अलिफ मद अदा करना है। और मन पे आपने जब माँ कहेंगी वक्फे दाल कर देंगी, अलिफ मद से बदल देना है। वलहुम में इजहार शफी करना है। रिज, रिज में रॉ बारीक है, जय को सीटी की आवाज के साथ पढ़ना है। कौफ को भी आपने पोर पढ़ना है। कुहुम, कौफ के पर जमा भी है, होंठों को गोल कीजिए। रिज़्क़ुहुम, होम पे इजहार शफी करना है। बुक रोताऊं, यहाँ पे काफ पे हमस करना है और रॉ को मुफख्खम कर देना है, पोर पढ़ना है। ताऊ में इदगाम माल गुन्ना करना है। बुक रोताऊं अशिया, वो इसमें सलाम के सिवा कोई बेहुदा कलाम ना सुनेंगे और उनके लिए इसमें सुबह और शाम खाना तैयार होगा। आयत नंबर 63 देख लीजिए। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिथु मिन इबादिना मा कान तक़िया। जन्नतु में गुन्ने वाजिबा करेंगे, अल्लती में या मदा खींचनी है। नूरिथु, नूरिथु सामने आपकी जुबान की नोक जो है सनाया उडिया सामने वाले 2 दांतों के बस किनारे के साथ लगेगी, ठीक है, नोक के साथ। फा में सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए, नरमी से पढ़ना है। मिन इबादिना में नून साकिन का कायदा इजहार हल्की करेंगे, इबादीना नहीं है, इबादीना, हमजा जे आइन जेर ई, बादीना, मिन इबादीना। मन काना में इख्फा हकीकी करेंगे और तक़िया में तोक़िया नहीं कहना, ता बारीक रखना है। तक़िया, तक़िया, मन कान तक़िया, खौफ को पुर पढ़ेंगे। यही वो जन्नत है जिसका हम अपने बंदों में से ऐसे शख्स को वारिस बनाएंगे जो परहेजगार होगा। आयत नंबर 64 देख लीजिए। वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक लहू मा बैना अयदीना वमा खल्फना वमा बैना ज़ालिक वमा काना रब्बुका नसिया। नतनज़्ज़लु में ज़ाय में सीटी की आवाज भी तशदीद भी, ठीक है, दोनों चीजें अदा करेंगे। और इल्ला में अलिफ मद्दा, फिर भी अमरी में इजहार शफी करना है, रॉ मुरक्कक है, बारीक हो जाएगा। आगे रब बिका की रॉ पुर पढ़ी जाएगी, रब बेका नहीं है, बीका। लहू में मद सिला सुगरा करेंगे। आगे बैना और आई में दोनों जगहों पे या लीन है। दी ना में या मद्दा आ जाएगी और अलिफ मद्दा
ایدینا میں، خلفنا میں، ساری جگہوں پہ آپ نے الف مدہ منہ کھول کے 2 کاؤنٹ کر کے ادا کرنا ہے. خلف میں یہاں پہ بھی خو پر ہوگا، لام باریک رہے گا. خلفنا. آگے ذالک پہ بھی ہمس ہو جائے گا. وما کانا میں الف مدہ ہیں دونوں، اور ربک میں را پر ہے، نسیہ میں وقف ابدال ہو جائے گا. اور فرشتوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر کر نہیں آ سکتے، اور جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے. آیت نمبر 65 دیکھیں، آج کی ہماری لاسٹ آیا ہے. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وما بينهما الف مدہ یائلین ادا کریں گے. رب السماوات میں وہی آپ نے سماواتی نہیں کہنا، سماواتی الف مدہ یعنی فتح قائمہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے. والارض دونوں کو سٹاپ کرنا ہے، را مفخم ہو جائے گی، دعات کو بھی پر پڑھنا ہے. فعبد میں آپ نے وسط حلق سے عین کی آواز ادا کرنی ہے اور دال پہ قلقلہ کرنا ہے. وسطبر میں صاد کو بھی پر پڑھنا ہے، طا کو بھی پر پڑھنا ہے، اور بیز میں را باریک ہو جائے گی. لی عبادتہ میں لی دونوں کسرہ کی آواز آپ نے باریک رکھنی ہے، ٹھیک ہے. اور تہ میں آپ نے یہاں پہ ہا کی ساؤنڈ لازم دینی ہے. فَاعْبُدْهُ وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ تہ، ٹھیک ہے. هل تعلم لہو سمیہ، لہو میں مد صلہ صغرا کریں گے اور سمیہ پہ وقف ابدال کریں گے. یہاں پہ الحمدللہ ہمارا آج کا رکوع مکمل ہو جاتا ہے. ایک بار اس رکوع کو مکمل سن لیجیے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی تیرے اس کلام کو پڑھنے میں ہماری ادنا سے اس کوشش کو تو مقبول فرماتے ہوئے اس غلطیوں کو معاف فرما دے، جیسا تو پسند فرماتا ہے ویسا ہمیں اس کلام کو حق ادا کرنے والا بنا دے، ہمیں ویسا علم سکھا دے اور ہماری غلطیوں خطاؤں کو معاف فرماتے ہوئے اس کلام کو ہمارے لیے جنت میں نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔